मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मज़हब हमें अता फरमाया है, जिसका नाम इस्लाम है, वो हमारा मज़हब अच्छा भी बहुत है और आसान भी बहुत है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलें अपने लिए खड़ी मत करो। इस हदीस का मतलब क्या है? भाई कोई भी इंसान अपने लिए मुश्किल नहीं चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि मेरा ज़रूरत का काम कोई भी हो वो आसान भी हो जाए और सही से भी हो जाए। हर इंसान चाहता है, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। तो इस हदीस शरीफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो शरीयत, जो मज़हब लागू किया गया है, उस मज़हब और शरीयत के अंदर कोई भी काम किसी भी ईमान वाले की ताकत से बाहर नहीं। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमाया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, कि अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। अल्लाह भी आसानी चाहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि भाई आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलें खड़ी मत करो। अल्लाह की चाहत ये है, रसूलुल्लाह की मंशा ये है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे लिए कुछ काम मुश्किल ही नहीं बल्कि एक क़यामत बनकर रह गए। इतने मुश्किल हो गए कि उन कामों से सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है, बल्कि मुसलमान जब उस काम को करता है तो दूसरे भी परेशान होते हैं। उन कामों को हमने इतना मुश्किल बना दिया, अपने लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और ऐसा नहीं है वो काम सिर्फ यही उम्मत कर रही है, आज की पब्लिक कर रही है, आज का मुसलमान कर रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि ये काम तो रसूलुल्लाह के ज़माने से हुआ है। सहाबा ने भी वो काम किया, ताबईन, तबे ताबईन, और अल्लाह के कोई वली ऐसे न रहे जिन्होंने वो काम नहीं किया। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इस्लामी इतिहास, तो हमें पता ये चलता है कि वो काम तो हमसे ज़्यादा सहाबा ने किया है, अल्लाह के वलियों ने किया, हमसे ज़्यादा किया। उन्होंने वो काम किया भी हमसे ज़्यादा और आसानी के साथ किया। और आज का मुसलमान ज़िंदगी में एक बार करता है, फिर भी उसको नानी याद आ जाती है। क्या याद आ जाती है? नानी याद आ जाती है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? भाई मज़हब तो नहीं बदला, कुरान तो नहीं बदला, नबी का फरमान नहीं बदला, कुरान नहीं बदला, हमारा रब का जो निज़ाम है वो नहीं बदला, मस्जिदों में नमाज पढ़ने के जो तरीक़े हैं, हज करने का जो तरीक़ा है, किसी भी अमल में, किसी भी इबादत में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो आखिर ये मुश्किलें खड़ी क्यों होती हैं? ये मुश्किलें उस वक्त खड़ी होती हैं जब उस काम में हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते और रसूलुल्लाह के तरीक़े को छोड़ देते हैं। और हैरत की बात यह है कि जब लोगों से, मुसलमानों से कहा जाता है कि इस काम को नबी के तरीक़े पर कर लो, इस काम को ऐसे कर लो जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो आज का मुसलमान
دو ٹوک ہو کر یہ جواب دیتا ہے کہ میں سماج کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی برادری کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے۔ سیدھی سیدھی بات اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے سے سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ سیدھی سیدھی وہ یہ بات کہتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ایک بات ڈائریکٹ کہی جاتی ہے اور ایک بات انڈائریکٹ کہی جاتی ہے۔ انڈائریکٹ تو وہ نہیں کہتا، وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہتا لیکن انڈائریکٹ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ صاف لفظوں میں نہیں کہتا، بات گھما کر کے کہتا ہے۔ وہ کیا بات ہے اور وہ کیا کام ہے کہ جس سے آج مسلمان خود بھی پریشان ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے؟ وہ ہے نکاح والا عمل۔ کیا ہے جی؟ وہ نکاح والا عمل ہے۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا، جب اس کی اولاد اس کا دل زیادہ ہی دکھا دیتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی پریشانی پھر کسی سے بیان نہیں کرتا۔ وہ سینے میں اس بیماری کو، اس بات کو گھوٹتا رہتا ہے، وہ پکاتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ اپنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے جو غم کی ہانڈی اندر ابل رہی ہے اسے پرکھ لیتے ہیں، جیسے بیگم ہو گئی، خاص دوست ہو گئے، بھائی ہو گئے، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، کچھ دنوں سے بڑے پریشان ہیں۔ تو ایک بہت بڑا اور لمبا سانس لیتا ہے۔ وہی لمبا سانس لیا تھا میں نے ابھی، جو تھوڑی دیر کے لیے میری بات اٹھ گئی تھی، کہ کوئی ایک بات ہو تو بتائی بھی جائے، کیا کیا بات امت کے سامنے رکھی جائے۔ نکاح کے نام پر جو آج ہم نے بدتمیزیاں شروع کر دی، نکاح کے نام پر جو ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنا شروع کر دیا ہے، نکاح کے نام پر جو ہم نے اپنے نبی کا دل دکھانا شروع کر دیا ہے، نکاح کے نام پر جو ہم نے اپنے مذہب کی اور اپنے اسلام کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی ہیں، یہ کوئی نہیں کر رہا، آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ پرسوں عشاء کی نماز پڑھا کر ہم 9:30 10 بجے تقریباً یہاں سے نکلے، 9:45 بجے کا تقریباً وقت تھا۔ میں کہاں کا رہنے والا ہوں آپ سب جانتے ہیں۔ جب ہم شاہ بلا کی چوراہا جو ہے وہ زیارت، جب وہاں پہنچے تو ایک بارات چل رہی تھی جگر کالونی کے چوراہے سے تھوڑا سا آگے کو جا کر۔ وہ جو بارات چل رہی تھی وہ غیر مسلم کی تھی۔ کس کی تھی؟ وہ غیر مسلم کی بارات تھی۔ ہاں ہلا ڈھول تاشے وغیرہ اس میں بھی تھے، لیکن اس میں اتنی طوفان بدتمیزی نہیں تھی جتنا وہ جو آگے منظر ہے جو میں بتانے والا ہوں۔ جب میں نے شاہ بلا کی زیارت کا چوراہا کراس کیا اور جب میں آگے بڑھا تھوڑا سا تو وہاں ایک بیکری ہے پاپے وغیرہ کی، اس سے تھوڑی سی پہلے اور زیارت کے بعد میں، چوراہے کے بعد میں ایک بارات اور چل رہی تھی۔ ایک چھوٹا ہاتھی تھا، اس پہ ڈی جے لگا ہوا تھا۔ اب میں کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو دونوں میں کہ بدتمیزی میں کون آگے بڑھا ہوا ہے۔ ہم الزام ٹھہراتے ہیں غیر مسلموں پر، ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کبھی کہ ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہاں تو ڈی جے لگا ہوا تھا چھوٹے ہاتھی پر، اور اس کی آواز اتنی دھماکے دار تھی کہ شاید اگر کوئی دل کا مریض وہاں کے گزر جائے تو اسے اٹیک ہو جائے۔ اتنی دھماکے دار آواز تھی اور دل
جھک کر کے ہلا تو دھرتی بھی لرز رہی تھی اس کے دھماکے سے، اتنا خطرناک ساؤنڈ انہوں نے کھول رکھا تھا۔ یہ جو غیر مسلم کی جو بارات چل رہی تھی اس میں یہ انتظام نہیں تھا، اس میں بس وہ بھوپو لیے ہوئے تھے، وہ بانسری لیے ہوئے تھے، وہ جو بجانے کے ہوتے ہیں وہ تھے، اور 2-4 لوگ ڈھول بجا رہے تھے، بس اتنا تھا۔ اور ان کا کیا انتظام تھا وہ میں نے بتا دیا۔ جب ہم اپنے راستے پر روا دوا ہوئے تو اس چھوٹے ہاتھی کے پیچھے جوان لڑکے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو شراب پیے ہوئے تھے، وہ ڈانس کر رہے تھے، کوئی اس کے اوپر کو گر رہا تھا، کوئی اس کے اوپر کو گر رہا تھا۔ جو راہگیر تھے ان کا نکلنا گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جو بھیڑ نوجوانوں کی تھی جب وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد میں جو بھیڑ شروع ہوئی وہ نوجوان لڑکیوں کی بھیڑ تھی، فل میک اپ کری ہوئی تھی اور کپڑے ایسے پہنی ہوئی تھی جیسے کہ غیر مسلم عورتیں پہنتی ہیں، ساڑیاں پہنی ہوئی، پیٹ پیٹ نظر آتا ہے وہ کپڑے وہ پہنی ہوئی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو جتھا تھا، یہ جو بھیڑ تھی نوجوانوں کی، یہ ڈانس کر رہے تھے اور ان کے پیچھے وہ ڈانس کر رہے تھے، اور یہ جو ڈانس کر رہے تھے ان کا چہرہ ڈی جے کی طرف نہیں تھا، ان کا چہرہ ان لڑکیوں کی طرف تھا، اور ان لڑکیوں کا چہرہ ان لڑکوں کی طرف تھا، اور لڑکیوں کے پیچھے جو بگھی ہوتی ہے، وہ دولے والی بگھی یا بگھی جو بھی کہنا ہے، جو تانگا ہوتا ہے اس پہ 2 گھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ چل رہا تھا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ بگھی کے پیچھے بھی کچھ نوجوان تھے، وہ آتش بازی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ غیر مسلموں کا حال بتایا اور یہ میں نے مسلمانوں کا حال بتایا۔ غیر مسلم کی بارات بھی چڑھ رہی تھی، وہاں نوجوان لڑکیاں ڈانس نہیں کر رہی تھیں، وہاں پر اتنی بے حیائی نہیں تھی جتنی بے حیائی مسلمانوں کی شادی میں تھی۔ اب بتاؤ کیا بیان کیا جائے۔ اس لیے میں نے لمبا سانس لیا تھا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے روزے تو رکھے ہوں گے، کچھ عورتیں بھی ہوں گی جنہوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہوگی، ان میں روزے بھی رکھے ہوں گے انہوں نے، کم سے کم اگر 100 لوگ تھے تو 90% لوگوں نے تو عبادت کی ہوگی۔ اور ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا رمضان کا، اور رمضان ختم ہوتے ہی جو شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، مسلمان شادی نکاح کے نام پر اتنا بدتمیز ہو گیا، اتنا بے حیا ہو گیا، جبکہ ہمارا اپنا مسئلہ کیا ہے، ہمیں شریعت نے اتنا پابند بنایا ہے، اتنا پابند بنایا ہے۔ ایک لشکر حضور کے ساتھ گیا تھا اللہ کے راستے میں، کیا کرنے کے لیے گیا تھا؟ جہاد کے سفر پہ گیا تھا۔ اگر کوئی جہاد کے سفر پر جائے اور وہ شہید ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ایک شہید کا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آقا کے پاس خبر آئی ایک صحابی کے ذریعے، یا رسول اللہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے، یہ جو پڑاؤ کی جگہ ہے یہ راستے سے ملی ہوئی ہے۔ کائے سے ملی ہوئی ہے؟ راستے سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے ایک جانب راستہ ہے تو ایک صحابی نے، ایک مسلمان نے اپنے سفر کا سامان راستے میں رکھ دیا ہے تو نکلنے گزرنے والوں کو، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جن کا سامان تھا انہیں بلا کر کے کچھ سمجھا دیتے، تنبیہ کر دیتے کہ اپنا سامان اٹھاؤ، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے، کسی کو پریشانی ہو۔ آقا نے ان کو پرسنلی نہیں سمجھایا بلکہ جنرلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان ہی کر دیا اس بارے میں۔ سارے صحابہ کوئی قیام میں تھا، کوئی آرام میں تھا،
اور کوئی عبادت میں تھا، کوئی تسبیح میں تھا، سب سے کہا ساری اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ کر میری بات سنو۔ سارے صحابہ ہمتن حضور کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ جب ہو گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر تم میں سے کسی کا سامان ایسی جگہ رکھا ہوا ہے کہ نکلنے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ شہید بھی ہو جائے جس کا سامان راستے میں رکھا ہوا ہے، جس کا سامان، دیکھو میں کیا کہنے جا رہا ہوں، حضور کی بات نقل کر رہا ہوں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، غور سے سنیں ہم، میرے اپنے لیے بھی یہ بات ہے، دل کی تختیوں پر یہ بات لکھ کر کے لے کے جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کا سامان راستے میں رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ نکلنے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو نکلنے گزرنے والوں کو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی بیاہوں کے نام پر راستے بند کر دیتے ہیں، راستے بلاک کر دیتے ہیں۔ بالکل عبادت کے نام پر راستے بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بے حیائی اور گناہ کے کاموں پر راستے بلاک کرنے کی کیسے اجازت دے سکتی ہے شریعت؟ اس سے اندازہ لگائیے۔ اور جہاں سے پھر وہ بارات گزر رہی ہے، دائیں بھی گھر ہیں بائیں بھی گھر ہیں، کتنے بچوں کی نیند خراب ہو رہی ہوگی۔ ہمارے یہاں رمضان میں بعض لوگ اپنے اپنے چھتوں کے اوپر مائک رکھ لیتے ہیں، اور وہ 4:30 بجے اگر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو 3 بجے سے اس میں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، قوالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، بیانات قرآن چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی پوچھا کسی مفتی سے کیا میرا مردہ اس بات کی اجازت دے دیتا؟ جی وہ میں نے پرمیشن لے لی ہے تھانے سے، چوکی سے۔ تو کیا کسی پرمیشن دینے سے جس عمل کی شریعت اجازت نہ دے وہ عمل جائز ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے، جس عمل کی اجازت نہ اللہ دیتا نہ نبی تمہارا دیتا، چاہے اس عمل کی اجازت دنیا کا کوئی بھی بادشاہ دے دے، اس عمل کو کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت میں اس عمل کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم 3 بجے سے جو ہے نا لوگوں کو اٹھانا شروع کر دو۔ جسے روزہ رکھنا نہ بجاؤ گے پھر بھی روزہ رکھے گا، جسے نہیں رکھنا اس کے کان کے پاس جا کے جو ہے نا بین بھی بجاؤ، تو بھینس کے آگے بین بجانا اس کے سامنے بین بجانا برابر ہے۔ شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر شریعت اس بات کی اجازت کیسے دے گی کہ شادی کے نام پر ڈھول نکارے بجائیں اور ڈی جے بجائیں، اور نہ مریضوں کا خیال، نہ بچوں کا خیال، اور نہ ہارٹ کے مریضوں کا خیال، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی بے حیائی اور گناہ کی بات ہے نا یہ۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نکاح ہوگا، اس نکاح میں جو ہے رسول اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا، خطبہ پڑھا جائے گا، اور اس سے پہلے یہ بے حیائی۔ میرے پاس نکاح کے لیے آتے ہیں یا میرے پاس کہیں سے فون آتا ہے، صاف پوچھ لیتا ہوں ڈھول تاشے تو نہیں بجیں گے اس میں؟ کہ نہیں بجیں گے، ٹھیک ہے بلانا آ جانا۔ ایک صاحب آئے میرے پاس 12:15 بجے رات کو، بجائے جا رہے، میں اس وقت جگ ہی رہا تھا، یا شاید کہیں سے آیا تھا بیان وغیرہ کر کے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک بارات گزری تھی، اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک صاحب آئے، کھٹ کھٹ کھٹ، تو من کی جی فرمائیے وہ نکاح پڑھانا اس والے شادی ہال میں۔ من کی یہ جو بارات گزری تھی ابھی کہاں اسی کا؟ من کی یہ جو ڈھول تاشے بجے تھے، ہاں، کہ میں نہیں پڑھا تھا کسی اور سے پڑھوا لینا، کہ اچھا خاصا ہدیہ ملے گا۔ من کی تمہارا ہدیہ میری جوتی کی نوک پر ہے، کسی اور سے پڑھا لو، میں نہیں پڑھوا تھا۔ میں نے ایسے ہی جواب دیا، جاؤ یہاں سے۔ شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر اتنی بڑی بے حیائی۔ اب مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، میں اگر نکاح پڑھانے نہیں جا رہا تو لائن لگی پڑی ہے مولوی مولانا کی، اور اگر سبھی اتفاق کر لیں، سبھی اتحاد کر لیں کہ جس کے شادی میں ڈھول تاشے بجیں گے، نہ اس کا نکاح پڑھایا جائے گا اور نہ اس کے مردے کا جنازہ پڑھایا جائے گا، پھر مجال ہے کہ کوئی بجا کے دکھا دے؟ کمی تو ہم لوگوں کی بھی ہے نا۔ تو شادی کے نام پر اتنی بڑی بے حیائی،
اور اتنا بڑا گناہ میں آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ میرے چھوٹے ہیں تو چھوٹے بھائی ہیں میرے، آپ میرے بڑے ہیں تو بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں تو میرے باپ داخل ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کی شادی، آپ کی کسی رشتہ داری میں، کسی ریلیٹیوز کے یہاں اگر کوئی شادی بیاہ ہو رہا ہے، ڈھول تاشے اگر ہو رہے ہیں تو سامنے نہ کر دو ہم نہیں آتے آپ کے یہاں، پھر دیکھو اللہ کیسے راضی ہوگا آپ، پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے کیسی برکتیں اتریں گی آپ کے یہاں۔ شادی کا کارڈ دینا ہے وہیں بات کر لو کہ بھئی آپ کے یہاں ڈی جے ویجے تو نہیں بجے گا۔ آج مجھے یہاں مسجد میں امامت کرتے ہوئے 7 سال ہو گئے، 7واں سال چل رہا ہے، کوئی بھی میرے پاس پیغام آتا ہے، کوئی بھی نکاح کا، کوئی بھی دعوت کا، میں صاف بات کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہم میں سے اگر کوئی کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرو گے تو ہم آپ کے یہاں دعوت کھانے نہیں آئیں گے، کہ آ جانا لونڈے نہیں مان رہے، یہ نہیں، پھر وہی والی بات کہوں گا جو پچھلے ہفتے میں نے کہی۔ آپ صاف کہہ دینا، جب آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں گے تو ہم کیسے آ جائیں آپ کے یہاں، یہ بتا دو۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا، آج کا دیندار مسلمان بھی اور جو دیندار مسلمان نہیں ہے سارے کے سارے اسی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے سارے اسی تماشا بدتمیزی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو نبی اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی کے ساتھ کر رہا ہے، جس کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اللہ تو نے پوری کائنات کا سردار ہماری جھولی میں دے دیا، وہ نبی اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے گئے، یا رسول اللہ میں کسی کام سے آیا تھا، شرم کی وجہ سے زبان نہ کھلی، آقا نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے، جھینپ گئے، جھجک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اچھا علی میری بیٹی کا ہاتھ مانگنا آئے ہو، چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ آئی، ہاں یا رسول اللہ مجھے میرے کچھ دوستوں نے بھیجا، علی نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو جا کے۔ ہم گئے، ہماری بات قبول نہیں ہوئی، ہم نے نکاح کا پیغام دیا، ہماری بات قبول نہیں ہوئی، آپ بہت چہیتے ہو، نبی کے لاڈلے ہو، شاید آج آپ کی بات مان لی جائے، جاؤ آپ پیغام لے کے جاؤ۔ ہاں یا رسول اللہ میرے کچھ دوستوں نے بھیج دیا، میں نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہاں مجھے منظور ہے، آپ نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دی بات۔ اب یہ بات سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور جن دوستوں نے بھیجا، جن صحابہ نے بھیجا، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں جواب کیا ملے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے انشاءاللہ کو سمجھ نہ سکے، تو باہر آئے، تو باہر جو دوست کھڑے تھے کہا کیا جواب ملا، کہ بھئی میں تو سوچ رہا تھا جواب ملے گا ہی نہیں، تو وہی بات ہے کہ کیا ہوا، کہ یوں کہا ہے حضور نے بس انشاءاللہ، تو وہ مسکرائے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نبی کی انشاءاللہ کا مطلب بھی ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن بات کنفرم ہو چکی ہے آپ کی، بے فکر ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے سیدھا گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، بیٹی ابا حضور علی کا پیغام آیا، قبول کروں کہ نہ کروں، علی کا پیغام آیا قبول کروں یا نہ کروں۔ آج ہمارے یہاں رشتے ہوتے ہیں، نہ بیٹی کو پتہ چلتا میرے ساتھ کس کا رشتہ ہو رہا ہے، اور بیٹے کو تو کچھ پوچھو ہی نہ، وہ تو 7 نسلوں تک کی جو ہے نا انکوائری کر لیتا، لیکن بیٹی سے بھی تو پتہ کرنا چاہیے، بیٹی تیرا ذہن یہ ہے، ایسے بچے کا ایسے لڑکے کا رشتہ آیا ہے، ایسا اس کا مزاج ہے، یہ کام کاج کرتا ہے، یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، فلاں جگہ، ہو سکتا ہے جس کیٹیگری کا لڑکا آپ کو بھا رہا ہے بیٹی کو نہ بھائے۔ آج ہمیں ساری باتیں یاد رہتی ہیں، ہمیں اپنے نبی کی باتیں یاد نہیں رہتی کہ بھئی نبی کی بھی تو بیٹی تھی، انہوں نے نکاح کیے تو کیسے شروعات کی، کیسے آخر کیا، میں بھی اسی طرز پر چلوں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ لڑکے کا مزاج لڑکی سے نہیں ملتا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لڑکی کا مزاج لڑکے سے نہیں ملتا۔ ایک صحابی آئے مدینے کے، ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لو، رشتہ وشتہ بھی کہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا، ہاں یا رسول اللہ بات چل رہی ہے، انصار کی لڑکی ہے، قبیلہ انصار جو رہتے تھے مدینے میں، حضور نے فرمایا انصار کی لڑکی ہے تو دیکھ لینا ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ مدینے کی جو لڑکیاں ہوتی تھیں
ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور لڑکی کی آنکھوں کا چھوٹا ہونا یہ اس کی خوبصورتی کو مان کر دیتا، پھینکا کر دیتا۔ عربی کے جتنے بھی شاعر ہیں جب وہ لڑکیوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں تو دو چیزوں کو ضرور بیان کرتے ہیں، لڑکی کے لمبے بال اور لڑکی کی بڑی آنکھیں، کیونکہ ہم نے عربی شاعری بھی پڑھی ہے، عربی بھی پڑھا ہے ہم نے، تو اس میں جو منظر کشی کرتے ہیں خوبصورتی کی، تو جب تک خوبصورتی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک آنکھوں کا بڑا ہونا بیان نہ کریں وہ لوگ، اور جب تک بالوں کا بڑا ہونا بیان نہ کریں۔ آج کی لڑکی کیا کہتی ہے؟ نہ بڑے بال کو کھونے میں خوبصورتی نہیں ہے، آج کی خوبصورتی تو آگے کے بال کٹوانے میں ہے۔ ادھر سے لڑی نکالیں گی کچھ بالوں کی، ادھر سے لڑی نکالیں گی کچھ بالوں کی، اور کچھ یہاں کو لٹکا لیں گی، کچھ یہاں کو لٹکا لیں گی، اور جا رہی ہیں شادیوں میں فل میک اپ کر کے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ بغیر کسی شرعی مجبوری کے لڑکی کو یا عورت کو بال کٹانا یا کٹوانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو اپنے سر کے بال، اپنی چوٹی کے بال کٹواتی ہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، دو منہ بال ہو گئے، بڑھ نہیں رہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے یا کوئی اور کسی تجربے کار نے مشورہ دیا ہے تو پھر ضرورت کے بقدر ان کا کاٹ چھانٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آگے کی لڑی ادھر کو نکال لی، ادھر کو لٹا لی، خود ادھر کو لٹکا لیے، خود ادھر کو بکھیر لیے، اور دوپٹے کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں۔ آج جو سوٹوں کے ساتھ دوپٹے جو نہیں آ رہے، یہ کیوں نہیں آ رہے؟ انہیں پتا ہے نا کہ قوم میں بے حیائی ایسی آ گئی ہے کہ بغیر دوپٹے کے جو سوٹ ہیں وہ بھی بکیں گے، اس لیے مارکیٹ میں بغیر دوپٹے کے سوٹ آ گئے۔ اگر بغیر دوپٹے، اگر یہ بے حیائی نہیں ہوتی تو بغیر دوپٹے کے سوٹ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی بات جو ہے حضور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکنا نہیں۔ جو بحیا لڑکی ہوتی ہے وہ منہ سے نہیں بولتی، وہ اپنے چہرے کے بھاؤ تاؤ سے جواب دے دیتی ہے۔ جب مسکرائی ابا حضور سمجھئے کہ یہی بیٹی کی ہاں ہے، آ کر کے مہر لگا دی، ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا انہیں بلا لو، انہیں بلا لو، انہیں بلا لو، مسجد میں بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سامنے بٹھا کر کے خطبہ پڑھا۔ بیٹی سے اجازت تو پہلے لے آئے تھے، خطبہ پڑھا اور بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں کہ قبول ہے؟ کہ جی قبول ہے۔ لو ہو گیا نکاح۔ یہ ہے ہمارے نبی کا نکاح۔ اب ہمیں ایک بات یاد رہ گئی بس کہ مہر شرعی کیا ہے جی؟ مہر شرعی، مہر فاطمی کیا؟ کہ سنت ہے مہر شرعی، مہر فاطمی؟ سنت مہر شرعی نہیں ہے، مہر فاطمی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ لڑکے کے حساب کتاب، اس کی گنجائش، اس کی حیثیت کے مطابق مہر ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہر اگر بہت ہائی فائی رکھنا عزت کی بات ہوتی تو بھئی نبی کے گھر کی بیٹیوں کا، نبی کا جو مہر تھا وہ سب سے زیادہ ہائی فائی ہوتا۔ بھئی نبی سے آپ کے گھر والوں سے زیادہ عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا کے کہا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے میرے پاس؟ ایک زرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ کہا اسے بیچو، تو وہ زرہ بیچی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 480 درہم میں۔ کتنے درہم میں؟ 480 درہم میں۔ اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سامان لے کے آؤ، اس کا یہ لے کے آؤ، اس کا یہ لے کے آؤ۔ تو وہ جتنے پیسے 480 تھے اس میں سے کچھ مہر نکالے، اور اس میں کچھ علی کے گھر کا سامان لیا، گدا لیا، تکیہ لیا، اور کپڑے لیے، اور کچھ راشن وغیرہ لیا، اور کچھ پکانے دکانے کا سامان لیا، اور کچھ برتن وغیرہ لیے۔ تو یہ کس کے پیسے سے تھا؟ جی علی کے پیسے سے تھا۔ نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج کا لڑکا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر دہیج کی لسٹ بنا رہا ہوتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اتنی بڑی بے غیرتی، اتنی بڑی بے غیرتی کہ آج اگر کوئی لڑکا اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لا رہا ہے تو پہلی رات بھی اپنی دلہن کے ساتھ اپنے بیڈ پر گزارنے کے قابل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بے حیائی، اتنی بڑی بے غیرتی ہے دہیج کے نام پر مسلمانوں کے اندر۔ اتنی بڑی بے حیائی، اتنی بڑی بے غیرتی کہ اگر
دلہا وہاں نکاح کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو جو کپڑے اپنے پہن کے جاتا وہ کپڑے بھی سسرال کے ہوتے ہیں. زیادہ تر کا ماحول یہ ہے. اتنی بڑی بے غیرتی، اتنی بڑی بے حیائی، اتنا نیچ پن کہ اگر اپنے پہن کے بھی چلے جاتا ہے تو جب ادھر سے آتا ہے تو سسرال کے پہن کے آتا ہے. اتنا نیچ پن تمہارے نبی نے مسلمانوں کو نہیں سکھایا ہے. جب ہم ہی نیچ پن پہ آ گئے تو ساری دنیا آج ہماری دشمن بن گئی کہ جب تم نے اپنے نبی کے طریقوں کو اس جگہ بھی چھوڑ دیا جو اپنے نبی کے نام پر کر رہے ہو، تو اللہ نے کیسا ذلیل و رسوا کیا ہے دیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے. ساری دنیا آج مسلمانوں کے سر پر بیٹھ چکی ہے، اور ایسے بیٹھ چکی ہے جیسے بھوکے کو دسترخوان پر بیٹھا دیتے ہیں اور وہ کھانے پر جب بیٹھتا تو کچھ نہیں چھوڑتا، ایسے بیٹھ چکی ہے. لسٹ بن کے آ رہی ہوتی ہے لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف، اتنے میرے بھائی ہیں، اتنے میرے چچا ہیں، اتنے میرے مما ہیں، اتنی میری بھابیاں ہیں، یہ جوڑے مجھے چاہیے. اب بیچارہ وہ چاہے سود پر لے چاہے بیاج پر لے، اسے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی لے کرنا ہے، اسے تو اپنی عزت پیاری ہے، اسے تو اپنی بیٹی کی عزت پیاری ہے، اسے پیسہ پیارا نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے لڑکی کو ودا کرنے کے لیے اپنے گھر تک گروی رکھ دیے ہیں. ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں. ہمارے شہر کے مفتی عبد الرحمان صاحب اور سنبھل کے ایک مولانا عبد المومن صاحب گزرے ہیں سن 2020 میں، غالباً ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ایک واقعہ سنایا بیان کے دوران، سرائے کھجور میں کوئی پروگرام تھا. انہوں نے سنایا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور جب دوسرے دن کو آئی تو جس گھر سے نکل کے گئی جب اسی گھر میں واپس آئی تو اس کا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، کوئی نہیں، وہاں تو غیر رہ رہے. اب وہ ہکا بکا رہ گئی کہ میرے اپنے کہاں اس گھر کے. تو وہ جو اپنے جو اندر تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہاں تیرے اپنے تو تھے، وہ جب تک تھے جب تک تو اس گھر سے ودا نہیں ہو گئی، وہ اس لیے تھے اس لیے کہ تیری عزت کی خاطر تیرے باپ نے اس گھر کو فروخت کر دیا تھا، بیچ دیا تھا، نیلام کر دیا تھا تیری عزت کی خاطر. اور وہ وہاں جا کر دیکھ خیمہ لگا کر تمبو بمبو لگا کر وہاں رہ رہے ہیں. اور صرف آج تک کا ہمارا وعدہ تھا اب ہم آگے جاؤ اپنے باپ کو وہاں دیکھو جاتے. جب وہاں گئی تو باپ کو دیکھ کر کے دہاڑ مار کر پچھاڑ کر ایسی روئی کہ اسی ٹینشن میں اس کو اٹیک ہوا اور وہیں اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. ہم مسلمان ایسے نامرد ایسے بزدل ہو گئے ہیں کہ ایک چمچ بھی اگر ہمیں کھانے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی امید ہم بیٹی کے باپ کے گھر سے لگائے بیٹھے ہیں، وہاں سے آئے گا، ہم نہیں خریدیں گے. آج کا مسلمان اتنا بزدل ہو چکا ہے. اس باپ سے پوچھ کے دیکھیں جس کی جوان بیٹی ایک نہیں کئی پھر رہی ہیں، تجھے رات کو نیند کیسی آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہماری تو نیند اڑی رہی ہے کہ چکر میں کہ یہ بھی آئے گا وہ بھی آئے گا. رات کو جو ہے نا اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں اور دن میں جو یہ باتیں دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، یہ آئے گا وہ آئے گا. ہم اس چکر میں بے چین رہتے ہیں اور جس کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ اس چکر میں بے چین رہتا ہے، میں دوں گا کیا، میں دوں گا کہاں سے؟ وہ اس چکر میں بے چین رہتا ہے بیچارہ. اب بتاؤ ہم یہ تو مانگتے ہیں، مفتی صاحب نے کہا میں یہ بھی مانگ لیو کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ہو جائے جیسی حضرت علی حضرت فاطمہ کے بیچ میں تھی. ہاں ہم نے ایک جگہ دعا کرا دی تو ہم نے دعا میں یہ نہ کہا اے اللہ ان کے بیچ میں ایسی محبت ڈال دیے جیسی حضرت علی حضرت فاطمہ کے بیچ میں تھی. تو ایک بڑے میاں کان ماں کے کہہ رہے ہیں آپ نے دعا میں یہ نہ مانگا تو من کی ان کے مطابق شادی بھی کر لیتے. بھئی دعا کی تو خواہش مند ہے، ان کے پیچھے چلنے کے خواہش مند نہیں ہے. تو سارا دام دہیج کس کے پیسے سے گئے؟ حضرت علی کے پیسے سے. دیکھو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کتنا آسان ہے نہیں آسان ہے. نکاح کرنا اس سے بھی کہیں آسان ہے. نکاح کرنا اگر نکاح کرنا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ہم نے مشکل بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، شریعت کا کیا دھرا نہیں ہے. 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن نکاح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی نکاح ہو جائے گا. نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت پاکی ضروری ہے، لیکن نکاح کے لیے پاکی بھی ضروری ہے، ناپاک کا بھی نکاح ہو جائے گا. تو
2 रकात नमाज पढ़ना आसान है या निकाह करना आसान है? लेकिन हमने निकाह को क्या बना लिया? क़यामत बना लिया। और पता नहीं क्या क्या रस्म है। अभी 3-4 दिन की बात हो गई। आखिरी बात बताकर बात खत्म करता हूँ। फजर में उठे हम नमाज पढ़ने के लिए, तो हमने कुछ इधर से ना शोर शराबे की आवाज़ आई, जैसे भीड़ सी गुजर रही हो। अब वो दरवाजे पर आके ना दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि हमारी तो ना कमरे की जो खिड़की है उधर को वो खुली रहती है, तो उधर से आवाज़ और भी अच्छी आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हमारे खिड़की पर खड़े होकर गालम गलोच करते हैं, तो बिल्कुल साफ आवाज़ आती है अंदर। और कुछ गाने बजाना शुरू करते हैं अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके, उसकी भी साफ आवाज़ आती है। तो ये सारे तो हम झेलते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, अलग अलग नमूने आते रहते हैं। अब वो भीड़ से इधर गुजरी शोर शराबा करती हुई, और वो थोड़ी देर के बाद में, चंद सेकंड के बाद में दरवाज़ा खट 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 खट। और मन की क्या हो गया, हमारे नमाजी तो ऐसे नहीं आते, ये ढोल बजाते हुए एक बार बजा दिया बस खड़े हो जाते हैं कि भाई हुजरे में से भी कुछ निकलेंगे, मौजिन साहब या मुफ्ती साहब, तब गेट खुलेगा। ऐसा तो नहीं है गेट पे ही करना है, दरवाज़ा बजते एकदम आ जाओ भाई अंदर, वेलकम। बार बार खट खट। अब क्या हो गया, क्या पता कि अब हमने इधर को जो यहाँ पे जो हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, इधर को जो वो है वो विंडो जो है थोड़ी सी, उधर को जो देखा तो भीड़ सी, बच्चे भी, नौजवान, लड़कियां भी, लड़के भी, और बूढ़ी औरतें, चश्मा लगाई हुई दादियाँ, मुल्लानियाँ, अम्मा, ये सब थी वहाँ पर। तो हमने जो दरवाज़ा खोला, जरा सारा मैं समझ गया मंजर क्या। जी फरमाइए, वो शादी है तो ताक भरना आई हैं। और वो दूर तक भीड़ लग रही, पूरा रास्ता घिरा पड़ा। मन की मुसलमान हो और क्या हिंदू हैं? मन की अच्छा। अब वो एक नौजवान खड़ा था, मन की बताइए वजू में कितने फर्ज हैं बता। अब वो झाँके बगले, मन की नमाज में कितने फर्ज हैं बता। और फिर जाके बगले, मन की कलमा सुना, चल कलमा, फिर बगले झाँके। मन की तुम्हें कौन से नबी ने बताया है कि शादी के मौके पर मस्जिदों में जाना, आधी रात को तुम जो है ढोलती फिरो। और जवान लड़कियां मेकअप करी हुई, ये हाल है आज के मुसलमान कौम का। कहे जी ये तो वो तो आया है। मन के कौन से नबी को मानती है बताओ, नबी का नाम बताओ। नबी का नाम तक किसी को याद नहीं था, और शादी के नाम पर ताक भरना मस्जिद में आई है। ये हाल है आज की कौम का। मन की जाओ, चली जाओ, इन्हें नमाज सिखाओ, इन्हें वजू सिखाओ, और नमाज पढ़ो जाकर। ये जो तुम करने आई हो ये दीन नहीं है, ये चली जाओ यहाँ से जाओ। वो उधर को ना गई, उधर को दूसरी मस्जिद तलाश करने गई, वो मानी फिर भी नहीं। यहाँ ये हाल है आज की कौम का। अब निकाह के बाद में जो बेबरकती आती है तो मौलानाओं के पास भागे हैं, बहू ना मारने का, ना रोटी ना बना रखे, खिला रही अपने हाथ की। बल्कि जैसे काम कर रहे हैं ना, तुम ना जूते खाने के काम कर रहे हैं। जूते खाने के काम है कि ना ढोल बजाना छोड़ा, ना सलामी छोड़ी, और ना दहेज मांगना छोड़ा, ये जूते खाने के काम है। अगर बहू ना मान रही तो दूसरी कौम है हमारे सर पे जूते मार रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जितना भी निकाह के नाम पर तूफान, बदतमीजियां, रस्म और रिवाज हम कर रहे हैं, इनका शरीयत से, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। इन तमाम चीज़ों का बाइकआउट करें हम इंशाअल्लाह, बाइकआउट करें इन तमाम चीज़ों का। अभी शायद मेरठ की खबर आई है, वहाँ कुरैश बिरादरियों ने कदम उठाया कि शादी बिल्कुल सादगी के साथ की जाएगी, कोई रस्म और रिवाज नहीं। वो वीडियो वायरल हुई, मेरे पास तक आई वो वीडियो। तो हमारे यहाँ तो बिरादरी के बेस पर कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ तो कोई भी काम होता है वो इस्लाम और ईमान वाले बेस पर काम होता है। ये नहीं कि इस्लाम सिर्फ एक ही बिरादरी के लिए है, दूसरी बिरादरी जो चाहे तुम करो, नहीं, सब के लिए इस्लाम बराबर है, सबको चलना जरूरी है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, जिनके रिश्ते नहीं हुए, आज से आवाज लगाना शुरू कर दो, अपने दम पर शादी करूंगा और अपने दम पर घर में बेड रखूंगा। बेड रखना जरूरी नहीं है, एक चारपाई भी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है, लेकिन मैं दहेज नहीं मांगूंगा। अब होता क्या, मैं मांग थोड़ी रहा, जो बेटी के नसीब का होगा लेकर आ जाएगी। आज के हाजी जी ये कहना है, जब बेटी के नसीब का होगा वो लेकर, तो बेटी के नसीब का तो तू भी दे सके है, कह नहीं तुम्हारी बेटी के नसीब का मेरे घर में है, जो तुम्हारी बेटी की जरूरत होगी मैं खरीदूंगा अपने बेटे के लिए, तुम नहीं खरीदोगे तो नसीब का तो ये भी हो सकता है। सऊदी अरब में आप जाकर देख लेना, लड़के की शादी मालूम है, जैसे रिश्ता हो गया लड़की का खर्चा लड़का भेजेगा, लड़के का बाप भेजेगा। आज से लड़की हमारी है, कपड़े, खाना, खर्चा सारा हमारे जिम्मे,
اور نکاح کب ہے؟ سارا سامان ہم اکٹھا کر لیں، جو ضرورت کا سارا سامان ہوتا ہے اس وقت نکاح ہوتا ہے. وہ ساری ٹینشن جو آج ہم نے لڑکی والوں کے لیے پال رکھی ہے وہ ساری ٹینشن وہاں لڑکے والوں کے لیے ہے. آخر بات اور بتا دوں، آج لڑکیاں جتنی بھی مرتد ہو رہی ہیں اور جتنی بھی اسلام چھوڑ رہی ہے وہ یہی وجہ کہ ہم نے شادیوں کو قیامت بنا دی ہے. لڑکیاں مسلمانوں کی جو غیروں کے پاس جا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ بلٹ نہیں مانگ رہا، وہ موٹر سائیکل نہیں مانگ رہا. آج کا مسلمان یہ کہہ رہا بیٹے پہ گاڑی نہ تو گاڑی تو دینی پڑے گی. اچھا فریج بھی پرانا ہو گیا تو فریج بھی دینا پڑے گا. ایک ہونے والے داماد سے باپ نے پوچھا کیا چاہیے، کہ جی کچھ بھی نہ چاہیے. اگر آپ اپنی بیٹی کو چاہتے ہو وہ ہاتھ سے کپڑا نہ دے گا تو مشین بھی دینی پڑے گی. ہاں بیٹی بیمار ہوگی آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر لے کے آنا تو بھائی ایسی گرمی میں پیدل آئے گی جائے گی، اگر چاہتے ہو پریشان نہ ہو تو گاڑی بھی دینی پڑے گی آپ کو. تو ایسے ہی کر کے پوری لسٹ بنا دی بے شرم نے. یہ آج کا مسلمان کا حال. تو جتنی بھی مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں، وہ کاہے کی وجہ سے؟ آج ہم نے اس شادی کو، نکاح کو طوفان بنا دیا، بدتمیز بنا دیا، اور ہم نے قیامت کا منظر بنا دیا ہے، قیامت بنا دیا. اس کے باپ کے پاس، بیچارے کے پاس ٹرک بھر کا دہیج نہیں ہے تو وہ غیر کے کانٹیکٹ میں آتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ تو یہ کہتا تو آ جا بس یہاں پہ، میں ایسے ہی تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جتنا ہم نے شادیوں میں جو ہے نا فضول خرچی کرنا شروع کی ہے، اتنے ہی ہماری لڑکیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں. اور ہماری لڑکیاں غیروں کے پاس سے جانے تک اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک ہم شادیوں میں سادگی نہیں لائیں گے. چاہے کتنے بھی بیان کر لو کچھ نہیں ہونے والا، چاہے کتنے بھی ایمانی ورکشاپ کھول لو کچھ نہیں ہونے والا، جب تک یہ ہم مسئلہ کھڑا نہیں کریں گے کہ شادی کرو سادگی کے ساتھ، ہلکا پھلکا. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سب سے آسان نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہم جب یہاں آئے ہیں تو یہ بھی ارادہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم شادی سادگی کے ساتھ کریں گے. ہم اپنے نکاح، جتنے نوجوان ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ منگنی کی رسم اور نہ نکاح کی رسم، نہ سلامی کی رسم. چند گنے چنے لوگ ہم نکاح کے لیے آئیں گے، بیٹی کو روانہ کر دو، پھر دیکھا کیسے انقلاب آئے گا اپنے اسی علاقے میں انشاءاللہ. اب پھر دیکھنا کیسی برکتیں آئیں گی. حج کرنے کے بعد اور نکاح کرنے کے بعد کوئی غریب نہیں رہتا. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ زندگی بھر کی کمائی ایک نکاح میں فر ہو جاتی ہے اور دوسروں کے قرض دار بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ ہیں.